बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज भी रोज़ाना की तरह हमारी कोशिश है एक ऐसे मौजू का इंतखाब करें और उस पर बात करें जिससे हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें, मस्बत तब्दीलियाँ आ सकें और ये मुआशरा बिलखुसूस बेहतर मुआशरे के तौर पर सामने आ सके। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है वालिदैन का मर्तबा और उनके हुकूक व फ़राइज़। अगर हम बात करें अपने दीन इस्लाम की तो हमारे दीन ने बहुत अच्छी तरीके से वाज़े तौर पर वालिदैन का मर्तबा, उनका मकाम और उनके हुकूक वाज़े कर दिए हैं और हमें ये बता दिया है कि वालिदैन का हुकूक उनकी औलाद पर सबसे ज़्यादा बनता है। और अगर हम थोड़ा मुताला करें कुरान और हदीस का, कुरान और हदीस की रोशनी में देखने की कोशिश करें तो कुरान और हदीस में भी इस बात को वाज़े कर दिया गया है कि वालिदैन ही आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा साबित होते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद ये इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने बंदे से कहा कि तुम इनके साथ हुस्न सलूक करो और अगर इनमें से कोई एक भी या दोनों ही तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनसे हुस्न सलूक करो, इनको झिड़को मत और इनकी ताज़ीम करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा किसी ने पूछा कि औलाद का वालिदैन पर हक़ क्या है और वालिदैन का मर्तबा क्या है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हैं कि वालिदैन ही दरअसल तुम्हारे लिए जन्नत और दोज़ख हैं। अगर तुम दुनिया में रहते हुए वालिदैन की ताज़ीम करते हो, उनकी फरमाबरदारी करते हो, उनको कोई दुख या तकलीफ़ नहीं पहुंचाते तो जन्नत तुम पर लाजिम कर दी जाती है। और अगर तुम इसके उलट करते हो, यानी उनकी नाफरमानी करते हो, कोई दुख देते हो, कोई तकलीफ़ देते हो, तो दोज़ख ही तुम्हारे लिए ठिकाना बन जाएगी। और कुरान करीम में ही एक आयत है जो रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। इसका मतलब यह है कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया था। और मैंने अपनी ज़िंदगी में उलमाए कराम से ये सुना है कि जब तक आप इन अल्फाजों में अपने वालिदैन के लिए दुआ नहीं करते, आपकी मग़फ़िरत कबूल नहीं की जाती, आपकी इबादत कबूल नहीं की जाती। हम आज कोशिश करेंगे कि उलमाए कराम से इस पर जान सकें कि वालिदैन का मर्तबा क्या है और आज के मुआशरे में क्या वो मर्तबा, वो मकाम वालिदैन को दिया जाता है। और इस सारे सूरत हाल पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज की नशिस्त में मौजूद हैं अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नगीर अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आज हमें ज्वाइन करें आज की नशिस्त में चौधरी इफ्तिखार लईक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? नाज़रीन, अगर लईक अहमद साहब का मुख्तसर तारुफ आपको करवाया जाए तो 2005 में इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया था और ना सिर्फ ज़मीन.com बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए जो प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं अपने ज़िंदगी में, बहुत सारे ऐसे नामवर प्रोजेक्ट थे जिनमें इन्होंने नाम बनाया। और ज़मीन का वो टुकड़ा हासिल करने के लिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी से काम लिया जाता है, लेकिन ये वो उन चंद अफराद में शामिल है जिन्होंने इसको बाइकॉट किया और बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए हों और आवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाइज़ा हमीद साहिबा, मारूफ नातख़्वां हैं। फ़ाइज़ा, आपसे नात भी हम सुनेंगे और अभी गुफ्तगू के बाद आपकी तरफ आते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद है फ़ाइज़ा इकबाल। कि फ़ाइज़ा, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर यहीं से ट्रांसमिशन कंटिन्यू करेंगे। हैव अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल फ़ाइज़ा से हम जान रहे थे कि फ़ाइज़ा आज इफ्तार में क्या क्या मेन्यू है, तो फ़ाइज़ा बताइए क्या क्या बना रही हैं आज? जी, तो आज हमारा बन रहा है यखनी पुलाव, जो कि हम बना रहे हैं डालडा के बनास्पति घी में, और साथ में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक, और साथ में हम बनाएंगे शेक बनाएंगे जो कि चॉकलेट शेक ही होगा। और मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही थी तो हमें ब्रेक पे जाना पड़ा। मेरे पास यहाँ पे डालडा बनास्पति के घी 1 कप के करीब था और इसके अंदर एक मैंने मीडियम अनियन स्लाइस करके ऐड किया, और साथ में मेरे पास 3 से 4 जो थी वो मेरे पास सब्ज़ इलायची थी, जवित्री मैंने इसके अंदर ऐड की है, 4 से 5 टुकड़े उसके थे, 1 टुकड़ा मेरे पास दालचीनी का था। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च साबुत, और इसके साथ ही मैं इसमें करी पत्ता जो है ना वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको टेस्ट इसमें आ जाएगा। थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन मेरे पास यहाँ पे मटन जो है वो बॉयल है, और मेरे पास ये 1 किलो के करीब मटन है, और इसी का मैंने स्टॉक निकाल लिया था। स्टॉक हम यूज़ करेंगे यखनी पुलाव के लिए। और साथ में इसकी सॉस बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे आधा किलो के करीब जो है वो टमाटर हैं, 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस है, आधा टेबलस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च है,
3 से 4 हरी मिर्ची हैं, एक छोटा सा प्याज है और 3 से 4 मेरे पास अदरक लहसुन के टुकड़े हैं। जब तक कि मेरे पास प्याज यहाँ पे नरम हो रहा है तब तक मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट फज केक। चॉकलेट फज केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें फज तैयार करूँगी। मैंने डबल बॉयलर यूज़ किया है। डबल बॉयलर यूज़ करते हुए मैं इसमें 500 ग्राम के करीब कोई भी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट का आप इस्तेमाल करें और 500 ग्राम चॉकलेट को आप डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लें। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम के करीब मक्खन, और मक्खन को भी मैं चॉकलेट के साथ ही मेल्ट कर लूँगी। जैसे ही मक्खन इसमें मेल्ट होना स्टार्ट होगा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 100 ग्राम के करीब कंडेंस मिल्क, 200 ग्राम के करीब मिल्क पैक क्रीम, 50 ग्राम मेरे पास यहाँ पे फुल फैट मिल्क पाउडर है। और जब इसको ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद ठंडा करेंगे और फिर हम इसमें व्हिपिंग क्रीम शामिल करेंगे 200 ग्राम के करीब। तो मैं अपनी तैयारियां कर रही हूँ और मेरी तैयारियां जब तक मुकम्मल होंगी तब तक जो है इफ्तार का टाइम हो जाएगा और इफ्तार में फिर आपके साथ इसको मज़ीद शेयर करेंगे। कि फ़ायज़ा अभी आप तैयारियां अपनी कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि अभी तो बहुत सारी तैयारियां आपकी बाकी हैं, बहुत सारा काम भी रहता है। हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। नाज़रीन, एक बार मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, आपसे अगर इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लिया जाए तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि कुरान और हदीस में वालिदैन का क्या मर्तबा, क्या मकाम बताया गया है और आज के दौर में क्या हम वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट, वो एहतराम, वो मर्तबा वालिदैन के लिए देखते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। खालिक़ लम यज़ल अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैय्अन व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान मजीद में खुदावंद मुताल ने दो चीज़ों का ज़िक्र साथ साथ किया है। जिस तरह कुरान मजीद में इरशाद फरमा अक़िमिस्सलात व आतिज़ ज़कात, जहाँ पे नमाज का ज़िक्र किया वहाँ पे साथ ही ज़कात का ज़िक्र किया। इसी तरह खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में जहाँ पे अपनी इबादत का और इताअत का ज़िक्र किया उसके साथ ही फ़ौरन वालिदैन की इताअत और उनके साथ हुस्न सलूक का ज़िक्र किया। और वालिदैन का वो अज़ीम मकाम है कि खुदावंद मुताल ने जब अपनी इबादत के साथ इनको ये अज़ीम दर्जा दिया, यानी इनकी इताअत करने वाला जो है वो कामयाब है, जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा वो नाकाम है। बल्कि यहाँ तक अहादीस मुबारक में मिलता है कि जन्नत की खुशबू 100 साल की मसाफत से इंसान को आएगी। अच्छा। लेकिन जो वालिदैन का नाफरमान है वो इस खुशबू से महरूम रहेगा। वालिदैन का इतना मकाम है। फिर वालिदैन में से कैटेगरीज़ हैं। वालदा का मकाम क्या है, वालिद का मकाम क्या है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने सवाल किया, या रसूलल्लाह, सबसे ज़्यादा हक़ मेरे ऊपर अल्लाह की ज़ात के बाद किसका है? इरशाद फरमाया वालिदा का, माँ का। फिर उसने पूछा दूसरी मरतबा, इरशाद फरमाया माँ का। जब तीसरी मरतबा पूछा तो फिर फरमाया बाप का। इसकी वजह यह है कि दरअसल वालिदा वो है कि जो शिकमे मादर में 9 महीने औलाद को रखती है, फिर दूध पिलाने की मुद्दत, उसके अलावा फिर उसकी मोहब्बत और तरबियत की मुद्दत, तो इस वजह से माँ का हक़ ज़्यादा बनता है। इसी तरह एक दूसरा शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा जल्दी माफ़ हो जाएं। तो उन्हें इरशाद फरमाया कि तू ऐसे कर कि अपनी वालदा गिरामी से जाकर दुआ करवा कि तेरी वालदा तेरे लिए दुआ करे और तेरे गुनाह जल्दी माफ़ हो जाएंगे। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी वालदा तो दुनिया से जा चुकी है। उन्होंने कहा, फिर अपने बाप से जाके कहो वो तेरे लिए दुआ करे। जब वो शख्स निकल गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को इरशाद फरमाया कि अगर इसकी वालदा ज़िंदा होती तो इसके गुनाह बहुत जल्दी माफ़ हो जाते। अब इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस ज़माना में हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे लोगों के वालिदैन भी मौजूद हैं, उसके बावजूद कभी मतलब है किसी आलिम के पास, किसी पीर के पास, किसी दूसरे बंदे के, जी मेरे लिए दुआ कर दें, मुझे मुश्किलात है, परेशानियां हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो परेशान है वो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाए। जितनी उसकी माँ की दुआ असर रखती है इतना किसी मौलवी का, किसी आलिम का, किसी पीर फ़कीर की दुआ में असर नहीं है। तो इंसान के, और इसी वजह से खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है कि बदबख्त है वो इंसान
کہ جس کے ماں باپ دونوں زندہ ہوں اور ان کی زندگی میں اولاد میں سے کوئی مرے اور پھر جہنم میں چلا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی سمجھ ہے، اب وضاحت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا کہ گویا جنت والدین کی صورت اس نے گھر میں موجود تھی، ماں اور باپ کی خدمت و اطاعت کر کے وہ جنت حاصل کر سکتا تھا، لیکن اتنا بدبخت کہ گھر میں ہونے کے باوجود ماں باپ کو جناب علی اس نے نہ وقت دیا نہ ٹائم دیا اور جنت میں نہیں پہنچ سکا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں والدین تو موجود ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، وہ ترستے رہتے ہیں کہ کبھی ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ہمیں وقت دے پائے تاکہ ہم اس کے لیے جناب علی خوش ہو جائیں۔ بلکہ یہاں تک روایت میں ہم توجہ نہیں کرتے، قرآن و حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ والدین کے حق ارشاد فرمایا کہ والدین کی طرف محبت کی نگاہ ایک مرتبہ کرنے کا ثواب ایسے ہے کہ جس طرح ایک حج مقبولہ کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ دن میں 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ، تو ارشاد فرمایا اگر 10 مرتبہ وہ چہرے کی طرف دیکھے، شرط ہے محبت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے، تو وہ 10 حج عطا کرے گا۔ اگر 100 مرتبہ دیکھے تو اس کو 100 حج مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہمارے گھر میں ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے خداوند عالم کی طرف سے والدین کی شکل میں، کہ جس نعمت کا ہم قدر نہیں آج کل کر رہے، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ قدر اس کے خوا سے نعمت چھن جائے گی۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیں، اگر آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ آغاز سے جو والدین کے فرائض بتائے گئے ان میں عقیقہ کا بتایا جاتا ہے کہ والدین پہ فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ والدین کے کیا فرائض بنتے ہیں، انہیں کیا فرض ادا کرنے چاہیے؟ ان الحمد للہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک فطرت کا دین ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہیں۔ اب اس کی ہمہ گیریت کا اندازہ لگائیں کہ یہ زندگی کے تمام شعبہ جات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے متعلق جو عملی ہدایات دی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ پہلی تو وہ ہدایات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو ماننا، حج کرنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حق ہیں۔ دوسری ہدایات جو جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دی وہ بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو والدین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی وحدانیت، اپنی توحید کے بعد فوراً فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے تو اولاد یعقوب سے پکا یہ عہد لے لیا تھا، پکا ٹھکا عہد لیا تھا، میثاق کا عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ جو آپ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ والدین پہ فرض کیا ہیں، یہ جو آپ نے بتایا نا عقیقہ، یہ عقیقہ والدین پہ فرض نہیں ہے، یہ سنت کا درجہ ہے۔ اگر وسائل ہیں، استطاعت ہیں تو کر لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اس سے بچوں کی وبا اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والدین کے حقوق بتائے وہاں اولاد کے متعلق بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا احسنوا آدابہم واکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم ان اولادکم ہدیۃ علیکم۔ دیکھو بچوں کی عزت کرو، ان اکرمکم اولادکم، دیکھو اپنے بچوں کی تکریم کرو۔ یہ جو آج کے والدین اپنے بچوں میں سے کسی کے بچوں کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں اکرمکم اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، واحسنوا آدابہم، انہیں اچھے آداب سکھاؤ، ان اولادکم ہدیۃ علیکم، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تحفہ دی کی ہیں، تمہیں ہدیہ دیا کیا ہیں۔ اس لیے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچوں کی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھیں اور بچے کو معاشرے کے مطابق جتنی بھی ضروریات لاحق ہیں اس کو کما حق پورا کریں، اور اس کے اندر سب سے پہلا حق جو جناب وسلم نے فرمایا اولاد کا یہ ہے کہ والدین اس کو اچھا نام دیں، یہ پہلا حق ہے۔ اچھا، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا نام کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو نام بہت اچھا ہے۔ پھر فرمایا ڈاکٹر صاحب ابھی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو گفتگو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چودھری لائق افتخار صاحب بھی موجود ہیں، انہیں بھی شامل ہے، گفتگو کرنا ہے۔ بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، پھر گفتگو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک بار گفتگو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اپنے موضوع پر آئیں گے، کوشش کریں گے کہ آج اس پلیٹ فارم سے کچھ سیکھ سکیں، اپنی رہنمائی کی جا سکے، آپ کی رہنمائی بھی کی جا سکے،
اور موضوع پر جانے سے پہلے ایک بار ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں. چودھری لائق افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور 2005 سے آپ نے اپنے شعبے کا آغاز کیا اور آپ کی جو تعلیمی اسناد آپ نے حاصل کی وہ کامرس کے شعبے میں حاصل کی. نہ صرف زمین.com بلکہ اس کے علاوہ جو اور بہت سارے پروجیکٹس تھے جو کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے تھے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تھے, اس میں آپ نے جو ہے کردار ادا کیا اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس میں اپنا نام کمائے. تو لائک صاحب اگر آپ سب سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ زمین.com کے پلیٹ فارم سے کیا کیا خدمات لوگوں کے لیے کی جا رہی ہیں اور کیا فرق ہے جو دیگر پروجیکٹس ہیں. آج کل تو بہت زیادہ پروجیکٹس ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہیں, تو آپ زمین.com میں اور جو دیگر پروجیکٹس ہیں ان میں خاص فرق کیا ہے؟ اگر کسٹمر یہ زمین.com کو چوز کرتے ہیں زیادہ تو کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ جی میڈم, اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ آپ زمین.com سے پہلے نارملی یہی ہوتا تھا, اف دا پرسن وانٹ ٹو بائی اے پراپرٹی تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیلرز کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے تھے, پرنٹ میڈیا میں ڈفرینٹ جو ہیں نیوز پیپرز وغیرہ ان سے وہ انفارمیشن لیتے تھے. وی ایکٹ ایز اے برج بٹوین دا بائر اینڈ اے سیلر. ہم لوگ آن لائن ان چیزوں کو پوسٹ کرتے ہیں, ڈیلرز ہیں وہ کلاسیفائڈ ایڈز لیتے ہیں, اس کے اندر وہ پوسٹنگ لگاتے ہیں پراپرٹی کی, سیلرز اپنی پراپرٹیز لگاتے ہیں. تو جو لوگ یہاں بھی بائنگ کرنا چاہتے ہیں, جو ایکسپیرٹس ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں, انہوں نے اگر پاکستان میں کوئی بھی پراپرٹی بائی کرنی ہے, سپوز لاہور میں بائی کرنی ہے, DHA میں کرنی ہے, تو ہماری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, لاہور کلک کرتے ہیں, DHA کلک کرتے ہیں, ایک اسپیشل وہ سیکٹر ABCD جو بھی کرنا ہے اس کو کلک کرتے ہیں, تو اس پہ جو بھی پلاٹس فور سیل ہوتے ہیں وہ ساری انفارمیشن ان کو مل جاتی ہے. دے کین ڈو دیئر ہوم ورک اینڈ دے نو وٹ از اے فیئر پرائز آف دا پراپرٹی. اس طریقے سے کہ ان کے سب کی ایک قسم کا کوئی آپ کہہ سکتے انفیئر کام نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی ایکسٹرا پرائز چارج کر لے اور کوئی اپنا مارجن رکھ لیں. اور اس کے علاوہ ہوا کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور کے پہلے کراچی اور اسلام آباد واز ورٹیکل. آپ کراچی میں آپ بڑی ہائی رائز بلڈنگز ملتی ہیں جو پارٹیشن کے بعد بھی بنی. اسلام آباد جب کیپٹل بنا پاکستان کا تو وہاں ورٹیکل بلڈنگز بہت آئیں. لاہور واز ناٹ ورٹیکل. لوگ اسٹیٹ میں یہی کرتے تھے کہ آپ کو ہاریزونٹل پراپرٹی جس میں یور اون لینڈ اینڈ یور اون اسکائی گھر خریدنا پڑتا تھا. اب عام بندے کی رینج سے گھر باہر نکل گیا. ایک 5 بندے کے گھر لینے کے لیے بھی 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ چاہیے. تو زمین.com کا ایک بڑا میجر رول ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلا پروجیکٹ جو کیا وہ مین راون روڈ پہ تھا ود دا نیم آف آئیکن ویلی 1. ایک 5 بندے کے پلاٹ کے اوپر 3 پراپرٹیز بنائیں گی, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور اینڈ سیکنڈ فلور. ان کو الگ الگ کر کے اپارٹمنٹ ہومز کے نام سے ان کو انٹروڈیوس کروایا اور وہ کنسیپٹ بہت ہی اچھا چلا بیکاز وہ رینج آ گئی 6-7 ملین 5 ملین 4 ملین لوگوں کی رینج میں آ گیا. پلس لوگوں کو پوسٹ پوزیشن پلانس دے دیے کہ آپ 5 سال میں پیمنٹ کریں, آپ کو 2 سال میں 1.5 سال میں 2.5 سال میں قبضہ مل جائے گا. تو بڑے لوگوں کے لیے ایزی ہو جاتا تھا دیٹ یو آر لیونگ ان یور اون پراپرٹی اور یو آر پیئنگ ناٹ دا رینٹل, یو آر پیئنگ دا انسٹالمنٹ آف دا پراپرٹی. اس کے علاوہ پھر ایک لائف اسٹائل لے کے آئے. جب ایکسپرٹس باہر سے یہاں آتے ہیں تو لوگوں کو باہر جا کے UK میں, دبئی میں, سعودیہ میں ایک لائف اسٹائل کی عادت ہوتی ہے کہ انڈر ون روف, انڈر ون بلڈنگ دے ہیو کلب, جم, سینما, سوئمنگ پول, سوانا, دے ہیو پاور بیک اپ, دے ہیو بیسمنٹ پارکنگ, دے ہیو سیکورٹی. تو یہاں یہ پرابلمس بہت زیادہ تھیں. تو اب یہ ہے کہ ون دا پیپل بائی, پاکستانی لوگ بھی لیتے ہیں جو پاکستان سے باہر گئے ہیں, ایکسپرٹس لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے لیے وہ بڑا ایزی ہوتا ہے دیٹ دے آر لیونگ ان ون گیٹڈ کمیونٹی. اسی کے اندر ان کو ساری فیسلٹیز ہے, پلمبر چاہیے, الیکٹریشین چاہیے, اور ساری فری فیسلٹیز ان کو مینٹیننس پہ چارج کی جاتی ہیں. آج کل جو زمین.com کے پروجیکٹ ہم لوگوں نے DHA میں گولڈ کریسٹ کیا, DHA رایا کیا, جس کے نیچے شاپنگ مال بھی ہے, مکس یوز بلڈنگ ہے, ہوٹل اپارٹمنٹس بھی ہیں, سروس اپارٹمنٹس بھی ہیں, فارم ہاؤسز بھی ہیں, پلاٹس بھی ہیں. سو دیر از اے لارج ورائٹی آف پراپرٹی اینڈ ہمارے پاس زیادہ تر جو اسٹاف ہوتا ہے وہ کافی کوالیفائڈ ہے. موسٹ آف دیم آر گریجویٹس اینڈ ماسٹر ڈگری ہولڈرس. ان کی باقاعدہ پراپرٹی کی ٹریننگ کی جاتی ہے اینڈ دین دے بیکم دا ڈاکٹر آف دا ریل اسٹیٹ. کوئی بندہ بھی ہمارے پاس آتا ہے, ہم وی جسٹ گیو دیم offer them a cup of coffee and tea and a high tea. We brief them all the properties under one roof. اس کی ان کو پیمنٹ پلانس ان کو دیے جاتے ہیں, ان کی پرائسز ساری شو کی جاتی ہیں. پلس اس کے علاوہ ان کا سائٹ کا کنسٹرکشن کا جو اپڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی ویو کرایا جاتا ہے کہ کتنا کام ہو چکا ہے. اور اگر وہ چاہیں تو ہمارے اپنے ڈرائیورز اور کارز ہوتے ہیں جو ان کو سائٹ پہ لے کے جا کے سائٹ وزٹ بھی کرواتے ہیں. تو یہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے. ایون دا پیپل ہو ناٹ لیونگ ان پاکستان, تو ان کی فیملی میں ان کی وائف ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کی مدر ہیں, تو ان کو پک اینڈ ڈراپ کر کے سائٹ لوکیشن دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ اپنا ڈیسیژن کر سکیں. تو دس از اے چینج واٹ وی ہیو ڈن ان مارکیٹ. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بڑی انپارٹنٹ چیز ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان بہت زیادہ نگلیکٹ کیے جاتے ہیں اور بڑی اچھی کاوش ہے کہ زمین.com میں اس چیز کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے. یہ بتا دیجیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ سرمایہ کاری کے شعبے سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے, تو یہ بتا دیں کہ سرمایہ کاری کے شعبے میں کیا بہترین پورٹ فولیو ہوتا ہے پاکستان میں, اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے ترقیاتی شعبے میں
ज़मीन.com कोई किरदार अदा कर रहा है अपना? जी आपको ये बताऊं, देखिए आप एक जब बात करते हैं किसी बिल्डिंग बनने की, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं तो उसके साथ 40 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर आपका मिस्त्री है, आपका ठेकेदार है, आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वुड वर्क वाले, एवरीथिंग छोटे लेवल्स पे। आप देखिए कोविड भी था तो उस दौर के अंदर भी क्योंकि प्रॉपर्टी को स्पेशल एमनेस्टीज वगैरह दी गई ताकि कंस्ट्रक्शन चलती रहे, और कोविड में भी लोगों को जॉब्स मिलती नहीं, तो मिस्त्री, मजदूर, ठेकेदार, कोई बंदा आपका कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन फी नहीं हुआ, उन लोगों को रोजगार मिलता रहा। तो जब काम चलता है, जब एक साइकिल चलता है, तो बिकॉज वी आर इन द वर्टिकल प्रॉपर्टी, तो उसकी वजह से अब ये है कि अगर आप लाहौर में किसी भी कोने पे जाएं, आप MM आलम रोड पे जाते हैं, आप ड्राइविंग रोड पे आते हैं, आप DHA में जाते हैं, तो हर दूसरी बिल्डिंग पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़मीन.com का नाम ज़रूर मिलेगा। बिकॉज यू नो एक प्रॉपर्टी को बनाना के लिए कैश फ्लो चाहिए, कैश फ्लो बनाने के लिए कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो उसे प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के दे कि कौन सी TV पे जाना है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है, डिजिटल मीडिया में जाना है, कौन सी होर्डिंग्स लगानी है, कौन से स्टीमर्स लगाने हैं, कैसे मार्केट करना है, कैसे एंड यूजर को ब्रीफ करना है कि हम आपको क्या चीज़ देना चाह रहे हैं, और उसको कैसे अपने ब्रोशर में एक तरीके से एक्सप्रेस करना है। सबसे बड़ी बात होती है लोगों की क्रेडिबिलिटी की, कि जो प्रॉपर्टी मैं लेने जा रहा हूँ क्या ये कल को मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, इसकी ड्यू डिलिजेंस। तो हमारा एक लीगल डिपार्टमेंट है, एक एक्विजिशन डिपार्टमेंट है, हम लोग उस प्रॉपर्टी की पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसकी सारी अप्रूवल्स, उसकी LDA की, टीपा की, IPA की, हर किस्म की अप्रूवल्स, और बाद में उसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उसके अंदर भी हमारे डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल सर्वेज हैं जो विजिट कर रहे होते हैं कि जो जो चीज़ें कमिट की गई हैं, जो मटेरियल लगाना कमिट किया गया है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर साल पहले देखें तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड, एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन करेंसी, क्योंकि डॉलर बड़ा महंगा हो रहा था और गोल्ड महंगा हो रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, और व्हाट वी फील इन द फ्यूचर कि अब लोगों का यही है कि इन फ्यूचर द एक्चुअल रियल गोल्ड इज अ रियल एस्टेट गोल्ड, जिसमें लोगों को ये पता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब गोल्ड भी आपके नीचे आ रहा है, आपका डॉलर भी एक जगह आके स्टेबल हो गया है। रियल एस्टेट के अंदर अभी करेक्शन ड्यू है, बिकॉज जब डॉलर इंक्रीज हुआ तो एक्सपर्ट्स की परचेजिंग पावर बढ़ गई, लेकिन उसके हिसाब से प्रॉपर्टी महंगी नहीं हुई, अभी भी बहुत रूम है। और खासतौर पर अगर हम लाहौर की बात करें तो व्हाट आई फील को ये पाकिस्तान का, जैसे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है। आप ये देखिए कि लोग जब लाहौर आते हैं, कराची से आते हैं, बाकी शहरों से आते हैं, वो कहते हैं लाहौर देख कर वाकई एक फीलिंग आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी नाइस। सो अ लॉट ऑफ डेवलपर्स आर इवन कमिंग फ्रॉम कराची एंड फ्रॉम इंटरनेशनली फ्रॉम दुबई एज वेल, एंड दे आर कमिंग विद अ वर्टिकल प्रॉपर्टी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD जो अभी गुलबर्ग में बन रहा है, जहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज़ैद रोड की तर्ज की 500 फीट 600 फीट की हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और ये डेवलपमेंट जिसकी आपने बात की वाकई आपको दिखाई भी देती है। बहुत सारे सवालात और भी हैं आपके लिए, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको शामिल गुफ्तगू दोबारा करते हैं। नाज़रीन अभी एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल फ़ायज़ा जुनैद साहिबा से हमने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना। फ़ायज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी अदायगी की और बहुत अच्छा लगा आपका कलाम सुन के। नाज़रीन मौजू पर भी आते हैं, लेकिन मौजू पर जाने से पहले एक बार फिर लाइक साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। और लाइक साहब अगर आप ये बता दीजिए कि अभी ब्रेक में भी आप बता रहे थे कि ज़मीन डेवलपर्स के नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आप लोग मुतारिफ करवा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनकी क्या खासियत है, और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आप क्या खुसूसी तौर पर इक़दाम उठा रहे हैं भी बता दें। जी मैडम यही कहूँगा, देखें सबसे पहले तो हम लोग एक्सक्लूसिव सीजन मार्केटिंग लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स, जो कि मार्केट के अंदर माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान में 38 सिटीज़ में प्रेजेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, एवरीवेयर। सो फैसिलिटेशन ये होती है कि लोग जब वहाँ होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम TV पे मार्केट करते हैं तो हमारा बंदा स्टाफ ब्रोशर लेकर उनके पास ब्रीफिंग के लिए चले जाते हैं। दुबई में भी सेटअप है, सऊदीया में भी सेटअप है, तो एक्सपर्ट्स तक हमारी रीच है। इसके अलावा इवेंट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं, दुबई में भी होते हैं, सऊदीया में भी होते हैं, जहाँ हम लोगों को बुला के सारी ब्रीफ करते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग अवर लेवल बेस्ट इज देयर कि वी आर गिविंग देम द बेस्ट लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान इन अफोर्डेबल प्राइसिंग। एक बंदे ने अगर सपोज 50 रुपए का रियाल था या दरम था, उससे प्रॉपर्टी खरीदी और अब इसके बाद डिवेल्यूएशन हमारी करेंसी में हुई है, तो उसकी अमाउंट इंस्टॉलमेंट की बेसिकली पाक रुपये में वहीं खड़ी है, जबकि जब वो कन्वर्ट करता है तो वो अमाउंट धर्मों में और रियालों में कम हो गई है। तो लोगों की रीच इंक्रीज हो गई है। प्लस वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि जो लाइफस्टाइल वहाँ उनको दिया जा रहा है वो उसके इक्वल हम यहाँ कुछ चीज़ें दें। इसलिए जैसे को बताया कि अब जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो टॉप ऑफ द लाइन बन रही हैं, चाहे वो गुलबर्ग में है, DHA में है, इवन वो हमारी ड्राइविंग रोड पे हैं। इंस्टॉलमेंट्स बड़ी अफोर्डेबल हैं ताकि लोग अपनी मंथली सेविंग्स में से अफोर्डेबल लिविंग ले सकें। और जहाँ तक बात में अभी हुई थी ज़मीन डेवलपमेंट्स की, तो हम लोग बाकी डेवलपर्स के अलावा हमारी एक सिस्टर कंसर्न है ज़मीन डेवलपमेंट्स। सबसे पहले प्रोजेक्ट लाहौर में ज़मीन ऑपर लॉन्च किया था शाबाना जना पे। अल्हम्दुलिल्लाह द अपार्टमेंट बिल्डिंग इज ऑन 10 कनाल्स, इट इज़ बीन डिलीवर्ड। उस पर क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना, रूफटॉप गार्डन, पावर बैकअप, हर चीज़ है।
اور لوگوں نے جنہوں نے لیا تقریباً 100% کیپٹل گین ملا ہے اور رینٹل ییلڈ تقریباً 10 سے 12% ہے. اس کے بعد زمین اورم ہے دیٹ از ان گلبرگ ایٹ CBD. پھر ایک زمین کوٹرینگل فیسنگ جمخانہ لانچ کیا گیا. ان دونوں کی بھی ڈلیوری اسی سال آ رہی ہے. تو دا بیسک تھنگ از دس کہ جو زمین ڈیولپمنٹس کا پروجیکٹ ہے جو ٹائملی ہماری کمٹمنٹ ہے, ایک تو کوالٹی اور اس کے علاوہ ٹائملی ڈلیوری ٹو دا اینڈ یوزر ود اے گڈ پیمنٹ پلان. ان کے اندر ہم لوگوں نے لوگوں کو فری فرنیشنگ بھی آفر کی ہے اور پوسٹ پوزیشن پلانس دیے ہیں کہ آپ 1 سال میں آپ کو پوزیشن مل جائے گا اور آپ 3 سال میں پیمنٹ کریں. اسی طریقے سے زمین فینکس اور زمین جیل یہ دونوں نہر پہ لانچ کیے گئے ہیں. سو وی اسلام آباد میں زمین ہے اسمال ہے, پھر وہاں مال 35 ہے, ملتان میں رومینزا کے نام سے DHA میں بہترین گولف کورس بنایا گیا. اس کے اندر اور اس کے بالکل ساتھ کارنر پہ ڈاؤن ٹاؤن رومینزا اور گولف ویو رومینزا 2 پروجیکٹس ہیں. تو وی آر ٹرائنگ اوور لیول بیس کہ لوگوں کو یہ بہترین پروجیکٹ بہترین لوکیشنز پہ دیے جائیں. اور وہی جو بات آپ سے پہلے کی تھی افورڈیبل لیونگ, آج کل لوگ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی سیلری ہو, ایک وائٹ کالر جاب والا افورڈ نہیں کر پا رہا اپنے لیے اپنی چھت, اپنے بچوں کے لیے اپنی چھت, کیونکہ وہ جب ایکسپینسز کو دیکھتا ہے, اپنے رینٹل کو دیکھتا ہے, بچوں کی فیسوں کو دیکھتا ہے, باقی اپنی یوٹیلیٹیز دیکھتا ہے, تو اس کے بعد اس کے پاس سیونگ کے لیے بہت منیمم اماؤنٹ رہ جاتی ہے. سو وی میک اے ٹیلرڈ پلان کہ سر آپ آئیں, آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں, کتنی آپ کے پاس اس وقت سیونگز ہیں جس سے آپ ڈاؤن پیمنٹ کر دیں گے, آپ کو کیا پلان چاہیے, تو ہم لوگ ان کے لیے ٹیلرڈ پلان بنا کے دیتے ہیں. سو یہ الحمدللہ زمین.com پہ اس لیے لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے اور اس کریڈیبلٹی کی وجہ سے, کیونکہ ابھی تک جو چیزیں ڈیلیور ہوئی ہیں, جیسے آپ کو بتایا تھا کہ زیڈی کے پروجیکٹس ہمارے ڈیلیور ہوئے ہیں. اس کے علاوہ عالم روڈ کے اوپر ہم لوگوں نے ہوٹل اپارٹمنٹس ہیں. الاٹ آف پیپل جو کہ باہر سے آتے ہیں, جیسے ایکسپرٹس کے لیے آپ نے کیا اسپیشل ہے, تو ہوٹل اپارٹمنٹ کی بلڈنگز ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان آتے ہیں, چھوٹی عید پہ آتے ہیں, بڑی عید پہ آتے ہیں, نیو ایئر پہ آتے ہیں, مہینے میں میکسیمم 10 دن مہینے سے زیادہ نہیں آتے. تو وہ ایک گھر کو مینٹین کرنا, ایک اپارٹمنٹ کو مینٹین کرنا, پھر ان کے بلز, ان کی یوٹیلیٹیز, کلیننگ مشکل ہوتا ہے, تو ان کو ہم ہوٹل اپارٹمنٹ آفر کہتے ہیں, جس پر 10 to 15% ان کو رینٹل ملتا ہے. وہ ایک ہوٹل کا کمرہ خرید لیتے ہیں, جس کے 11 مہینے کی ان کو, کیونکہ 1 مہینہ انہیں خود رہنا ہوتا ہے سال میں, جو کہ آ کے وہ فری واؤچر یوز کریں گے, 11 مہینے کا ان کو رینٹ دیا جاتا ہے, وچ از 10 to 15%. تو بیسیکلی ایک اچھی پراپرٹی سے سپوز انہوں نے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی ہے, تو 12 سے 15 لاکھ روپے سال کا کرایہ بھی مل رہا ہے, اور آ کے آپ 1 مہینہ فری بھی رہے ہیں. سب یہ بھی بتا دیں کہ اب ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی ایکسیپٹنس بہت زیادہ کم ہے, اور پھر آپ جیسے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی کام کریں, اس معیار کو کیا یہاں کے پاکستانیوں کے لیے بھی برقرار رکھا جا رہا ہے, ان کا ٹرسٹ گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس فیلڈ پہ خصوصی طور پر کیا اقدامات ہیں؟ اس میں دیکھیے ڈیفینیٹلی whenever they buy an apartment, ہم ان کو انٹرنیشنل وہاں سے ایکسیس دیتے ہیں. جب وہ کوئی پلازا یا کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی بلڈنگ ہم سے کوئی چیز لیتے ہیں, تو ایک تو ہماری لائیو کیمراز ہوتے ہیں, ہماری کنسٹرکشن اپڈیٹس جاری ہوتی ہیں ایوری منتھ, تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کیا کام ہوا, جس جگہ میں نے پیسہ لگایا وہاں کیا کام ہو رہا ہے. لائیو کیمراز لگے ہوئے ان کو چاہیے تو ان کو لنک دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپڈیٹ آف کنسٹرکشن لائیو بھی دیکھیں کہ کتنا کام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے ان لوگوں کی سیکیورٹی کی. اگر وہ پاکستان میں نہیں ہے تو ان کے جو اپارٹمنٹس ہیں ان کے باہر, ان کی انٹرنس پہ, ان کے ڈور پہ, ان کے لابی میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, تو وہ ایکسیس بھی ان کو دی جاتی ہے تاکہ ان کو پتہ, کیونکہ آج کل ایئر بی این بی کا بھی بہت رواج چل رہا ہے, لوگ اس کو ایئر بی پہ رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. اور وٹ وی فیل کہ سیکورٹی کے علاوہ ان کو ایکسیس کارڈ دیے جاتے ہیں, جو کہ اس کارڈ کے علاوہ کوئی ان کے اپارٹمنٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتا. سیکورٹی سروسز دی جاتی ہیں, انشورنس دی جاتی ہے. سو وٹ وی آر ٹرائنگ لیول بیس کہ جو آج کل انٹرنیشنل چیزیں دی جا رہی ہیں, ہم پاکستان میں وہ اور اس سے بہتر سروسز لوگوں کو دیں. کیونکہ پاکستان وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کل کو کسی قسم کا کوئی میس اپ نہ ہو جائے, ہماری پراپرٹی پہ کوئی قبضہ نہ کر لے. تو وہ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیو ڈیلیجنس فرام دا لیگل ڈپارٹمنٹ, اس کی کنسٹرکشن, اس کی کمپلیشن, پھر اس کی ٹرانسفر, پھر اس کی مینٹیننس, یہ ساری سروسز انڈر ون روف زمین.com. ٹھیک ہے, تاکہ معیار کو بھی برقرار رکھا جائے. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر وہ سیکٹر ہے جو کہ کسی بھی ملک کی ترقیاتی شعبے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. بہت شکریہ لیک صاحب آج آپ کی تشریف آوری کا. یقینی طور پر جو پوائنٹس آپ نے بتایا, ناظرین بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے اور بہت ساری مثبت تبدیلیاں بھی ان کے زندگیوں میں آ سکیں گی اور وہ فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. موضوع پر ایک دفعہ پھر آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی گفتگو ادھوری رہ گئی تھی اور بات نامکمل رہ گئی تھی, ایک تو وہ مکمل کر لیجئے, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے عقیقے کو بڑے اچھے سے کلیریفائی کیا کہ وہ فرض نہیں ہے, وہ سنت, اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ سنت ہوتی ہے. تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ والدین کو تمام اولاد کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا ان کے فرائض میں شامل ہے, اور وہ بھی والدین کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, والدین کے جو ادارہ ہیں اس کو مسلم معاشرے کے اندر ایک بڑا بنیادی اور کلیدی اختیار اور مقام دیا گیا ہے. اس طرح بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کا رائٹ یہ ہے کہ اس کو اچھا نام دیا جائے. عقیقہ فرض نہیں ہے, وہ سنت طریقہ ہے. وسائل ہو تو کر دیں, نہ ہو تو گناہ گار نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی کے 10 بچے بھی ہوں
تو اس کے درمیان بالکل مساوات رکھی جائے گی، ان کی تربیت میں، ان کے اخلاق میں، ان کے تعلیم میں، ان کی پرورش میں سب کو برابر کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں، حالانکہ یہ اس وقت کا ابتدائی جنگ و جدل کا دور تھا، افرادی قوت بھی کم تھی۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بوڑھی ماں گھر میں ہیں؟ تو فرمایا جی، کہا اسی کی خدمت تمہارے لیے جہاد ہے۔ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ باپ والدین کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چھپی ہوئی ہیں اور والدین کی ناراضگی میں۔ اگر باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ اس کی دعا کو مقبول فرما دیتے ہیں۔ جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں بد دعا بھی ہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کے لیے کوئی بد دعائی کلمات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد نہیں کرتے۔ اس لیے والدین کے لیے بہت ضروری ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ہدیۃ علیکم، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تحفہ ہیں۔ کائنات میں ہزاروں والدین ایسے ہیں جن کو یہ تحفہ نصیب نہیں ہوا، جن کو ملا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ تم اولاد سے محبت کرو، تم اپنی بیویوں سے محبت کرو، بلکہ فرمایا ان اولادکم و ازواجکم فتنۃ علیکم۔ دیکھو اس کی محبت تم نے کم کرنی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر والدین ایک ایسا ادارہ ہے جس کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے۔ اور ہر مسلمان اپنی نماز کے اندر والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدیہ۔ یعنی کہ ایک آدمی نماز کے اندر روز اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اس لیے جہاں والدین کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں میں کسی کے بچے تلاش نہ کریں، اس لیے بچوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین میں کسی کے والدین کو تلاش نہ کریں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ بچے اس طرح سے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ نافرمانی کرتے ہیں، تو جو زیادہ فرما بردار ہوگا آٹومیٹکلی والدین کے دل میں زیادہ محبت اور زیادہ احساس اس اولاد کے لیے جاگتا ہے۔ تو پھر اس سچویشن میں کیا ہے؟ دلی چاہت اور محبت پہ تو کوئی پیرا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں بھی کہا کہ تم ایک ایک دو دو تین تین چار چار کر لو، لیکن انصاف کرو۔ انصاف مال کے درجے میں ہے، انصاف محبت کے درجے میں نہیں ہے۔ انسان کا دینی ملاب جس مرضی کی طرف ہو، لیکن جہاں مال کی تقسیم ہوگی، حقوق اور فرائض کی تقسیمات ہوگی، وہاں پہ عدل قائم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ اگر آپ یہ بتا دیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں عصر حاضر میں ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تو کم ہو چکا ہے، لیکن وہ ایک ڈسٹینس جو ماں باپ کے درمیان تھا وہ کم ہو گیا بہت زیادہ اولاد کے ساتھ، اور وہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا ہے، تو نافرمانی کی طرف اولاد جو زیادہ جا رہی ہے۔ کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ کیا والدین کس پہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ بہت زیادہ فرینڈلی ماحول دے دیا بچوں کو؟ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے، موضوع بہت اہم ہے۔ والدین دونوں چیزوں سے، کچھ والدین کے حقوق ہیں اور اولاد کے فرائض ہیں، اور کچھ اولاد کے فرائض ہیں اور والدین کے حقوق ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے حقوق زیادہ ہیں اور وہ جو اولاد کے فرائض ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا جو والدین یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ میری اولاد میرے حقوق پورے کرے، آیا انہوں نے بچپن میں جو ان کے فرائض تھے وہ پورے کیے ہیں یا نہیں کیے؟ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، یعنی تربیت سب سے پہلے جو ہے تربیت میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے والدین ایسے ہیں کہ اگر بچہ جیسے 3-4 سال کا ہوتا ہے تو اپنے گرد و نواح میں وہ یہ تو تلاش کرتے ہیں کہ کون سا انسٹیٹیوٹ بہتر ہے، کون سا اسکول اچھا ہے کہ جس میں بچے کی اچھی تعلیم حاصل کرواؤں، لیکن آج تک کبھی یہ بھی کیا کہ اب بچہ 5 سال کی یہ بچی ہوگی تو میں دیکھوں کہ اس کو قرآن بھی پڑھنا آ گیا یا نہیں، اسے خدا رسول کے احکامات سے شناسائی ہوئی یا نہیں، واجبات و فرائض کا پتہ چل رہا ہے نہیں۔ تو اس میں والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین، اور دوسرا میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ والدین کے جو فرائض ہیں وہ شکم مادر سے ہی، بالخصوص ماں کے لیے، ماں کو جو مقام اتنا ہے تو شکم مادر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آپ جیسے میڈیکلی طور پہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا یہاں پہ ہے کہ جو بیڈ روم ہوتا ہے جی، اس میں ایک پک لگا دی جاتی ہے کہ جی اچھے خوبصورت بچے کی ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو، اور یہ سارے اثرات جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ حکم ہے کہ اگر والدہ اس زچگی کا، اس کے دوران، یعنی جو اس کا دوران حمل ہے، اس کے دوران اگر وہ
سورہ مریم کی تلاوت کرتی ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کرتی ہے تو بچہ نیک ہوگا، بچہ خوبصورت ہوگا۔ اگر اسی طرح مثال کے طور وہ خاتون ہی، وہ ماں ہی سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے سارا دن ڈرامے دیکھتی رہتی ہے تو اس کا اثر اس کے بچے کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کری اس کے اوپر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بچے کی وہ تصویر ہوتی ہے اس کے مطابق وہ سارے خصالے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلے والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن میں ان کے سارے حقوق پورے کریں، اور یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں ان کے تو حق دیتے نہیں ہیں، ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ اب والد صبح نکلتا ہے اپنے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ اپنے ذریعے معاش کے لیے نہ جائے، بزنس کے لیے نہ جائے، کاروبار کے لیے آفس میں نہ جائے، لیکن یہ تو ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ صبح اس کو اسکول میں پہنچانا ہے، پھر لینا ہے، پھر ٹیوشن پہ بھیجنا ہے، پھر باقی سارے کام کرنے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو اس کی شرعی ذمہ داری اس کی تربیت اس حوالے سے کی جائے، اور اس تربیت کے حوالے سے جہاں پہ اچھا نام اس کا رکھنا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ اس کو دین کی تبلیغ دیا ہے، دینی تربیت، عقائد کے مطابق، دینی فرامین کے مطابق، خدا اور رسول کے احکام کے مطابق اس کی تبلیغ اور ترویج اور تربیت کی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے مطابق کی جائے تو بچہ بڑا ہو کر انشاءاللہ اس کو پتہ چلے گا میرے والدین کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ مشکل کام نہیں ہے، ویسے ہمیں مشکل لگتا کیوں ہے کہ ہمارا معاشرہ کیونکہ اسلامی نہیں ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی نفس کے اوپر اس کی ہمت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا۔ اگر ہم اپنے اولاد کی اس طریقے سے تربیت نہیں کر پاتے تو خدا نے ہماری ڈیوٹی لگائی تو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور خدا عادل ہے، وہ کسی کا جتنا ہم بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے اوپر ڈالا گیا۔ اور یہاں پہ بچوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بچوں کا ٹرینڈ یہ ہے کہ ماشاءاللہ بالخصوص جو ینگ جنریشن ہے، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، کہ اب وہ کوئی والدین بات کریں فوراً اس سے بے عزتی محسوس، میری تو انسلٹ ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ کائنات میں واحد ایک رشتہ ماں اور باپ کا یہ ہے، اس کے علاوہ بہن بھائیوں کوئی بھی اور رشتہ ہو، کوئی دنیا کا انسان آپ کو نہ ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے نہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کائنات میں واحد یہ ایک رشتہ والدین کا ایسا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے سے بھی زیادہ ترقی کرے اور ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ والدین کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کوئی ماں یا باپ یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنی بیٹی کی انسلٹ کروں یا بیٹی کی انسلٹ کروں۔ وہ جب سہیلیوں میں بیٹی بیٹھی ہوتی ہے کوئی والدین باپ کر دیں تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، باپ دوستوں میں بیٹھا ہے تو کر دے، ہماری بے عزتی۔ وہ مقصد بے عزت نہیں کرنا ہوتا، ان کے جو تجربات ہیں ان کی تجربات میں انہوں نے جو نقصان اٹھایا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم میں نے نقصان اٹھے، میری اولاد یہ نقصان اٹھا پائے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو نقصان ہم نے اٹھایا، جو تکلیف ہم نے برداشت کی، وہ ایٹ لیسٹ ہماری اولاد برداشت نہ کرے۔ تو علامہ صاحب مزید اس پہ گفتگو کریں گے، بہت سارے سوالات ہیں، ابھی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل فائزہ سے ہم نے بہت اچھا کلام سنا، اور ماشاءاللہ فائزہ بہت اچھا آپ نے کلام پڑھا۔ ناظرین موضوع کی طرف ایک بار پھر آتے ہیں، علامہ صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں ایک بار پھر۔ علامہ صاحب بریک سے پہلے آپ نے بڑا ڈیٹیلڈ ویسے تو بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ والدین کا مرتبہ مزید زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ یہ بتا دیں کہ آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے والدین ہیں تو وہ ماڈرن، لیکن یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ بچوں کی پسند کی شادیاں نہ کروانا اور پھر انا کا مسئلہ بنا لینا، یہ بڑا رجحان ہے۔ تو یہ تو حق دین نے عطا کر دیا بچوں کو کہ آپ پسند سے شادی بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں دینی احکامات قرآن و سنت ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے اگر تو ایسا سلسلہ ہے، یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں جو عاقل بالغ لڑکا ہے لڑکی ہے اس کے بارے میں، اگر تو خاتون ہے، بچی ہے اور والد اس کا زندہ ہے تو وہ اس کا شرعی ولی ہے جی، اور شرعی ولی کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے، عاقلہ بالغہ باکرہ لڑکی کے لیے۔ لیکن یہاں پہ والدین کو یہ چاہیے کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلے تو بچے جو ہیں جو یہ اس طرح کی شادی لو میرج کا سلسلہ، انہیں یونیورسٹی کالج میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ مطلب انتخاب کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی پرسنالٹی اور شخصیت کو مد نظر رکھیں، اپنے خاندان کو مد نظر رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس والدین نے ماں باپ نے ان کی اتنی تربیت کی ہے کل معاشرے میں اس کا سر جو ہے وہ نیچے کرنے، کیونکہ اولاد ہمیشہ ان کا سر بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں لیکن اگر وہاں پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں اسلام میں جو ہے وہ کف بتایا گیا ہے،
کہ لڑکی اور لڑکے کا کف ہونا چاہیے. اگر اس طرح وہ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو ان کی وجہ سے ہوتی ہے اور والدین اس میں جناب علی آڑے آتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو بچوں کی شادی کرنی ہے. اگر ان بچوں کے مستقبل کے لیے وہ بہتر ہے تو ان کی بلکہ رضامندگی کو دیکھ لینا، بلکہ بعض روایت تو یہ ملتا ہے کہ لڑکی اور لڑکی کی رضامندی کو دریافت کرنا چاہیے. یہاں تک ایک روایت ملتی ہے کہ کچھ چیزیں عام حالات میں گناہ ہیں لیکن بعض دفعہ ان کی معافی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کل کا جیسے ہمارا ٹاپک تھا غیبت کے بارے میں بھی ہے، لیکن اگر کسی بچے اور بچے کا اپنے رشتہ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ سے مشاورت لی جاتی ہے، تو وہاں پہ اگر آپ اب جھوٹ بولیں گے یا تو وہاں پہ وہ غلط ہے. ان کو آپ کو بالکل صحیح بات بتانی چاہیے جس میں ایپ پایا جاتا ہے. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ویسے غیر محرم لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے کو ملنے کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن اگر وہ شادی کے بعض روایات ایسی ہیں کہ شادی کے معاملات میں اگر لڑکی اور لڑکے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ شرعی حدود قیود کے اندر رہ کے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی ان بچے اور بچے نے گزارنی ہے. اس وجہ سے اگر ان کی رضامندی اس حد تک ہے کہ وہ اپنا مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں تو اس انتہا تک والدین کو بھی نہیں جانا چاہیے اور بچوں کو بھی اس انتہا تک نہیں جانا چاہیے اگر آپ ہماری نہیں کریں گے تو ہم گھر چھوڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن یہ جو اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں جو بچوں اور بچیوں کی مرضی سے ہوتی ہیں، میں نے جو دیکھا کم از کم وہ پایہ تکمیل تک بہت کم چلتی ہیں. اگر والدین کا اس کے ساتھ ارینج شادی ہو تو وہ زیادہ بہتر رہتی ہے. لیکن یہ اگر یہاں پہ نافرمانی کا اگر ایونٹ دیکھا جائے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق خدا اور رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کی معافی نہیں ہے. 3 کاموں کے متعلق کہ وہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ چاہے وہاں پہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں. سب سے پہلے امانت کا سلسلہ. اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو امانت داری اس کی کرنا، کوئی چیز کی اس کی جناب خیانت نہ کرنا، چاہے وہ امانت رکھنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ سارے امانتیں رکھتے تھے. دوسرا ہے عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، جو ایگریمنٹ ہے اس کو. اس کے معاملے ہم دیکھتے ہیں میثاق مدینہ کو لے لیں، صلح حدیبیہ کو لے لیں کہ کافروں کے ساتھ بھی جو عہد کیا گیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پاسداری کی ہے. تیسری بات ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری. یہاں پر ہے کہ اگر ولو کانا کافرہ، اگر والدین کافر بھی ہیں تو ان کی بھی اطاعت آپ نے کرنی ہے. لیکن کہاں پر کرنی ہے؟ جہاں پہ خدا رسول کے حکم کے بارے میں آ جائے وہاں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب خدا کو چھوڑ دو، رسول کو چھوڑ دو، قرآن، وہاں پہ اطاعت نہیں ہے. باقی امور میں ان کی خدمت داری میں، ان کو جناب دیکھ بھال میں اطاعت ضرور. بلکہ یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں زکریا بن ابراہیم اس کا نام ہے، اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام کوفے کا رہنے والا تھا، مدینہ میں آیا، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد واپس وہاں چلا گیا تو اس کی والدہ نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہ تو اب بے دین ہو گیا، کیونکہ وہ اس کی والدہ جو ہے وہ کرسچین تھی، عیسائی تھیں. لیکن جب امام کی خدمت میں آیا اس نے کہا کہ مولا مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن میری والدہ اپنے دین پر ہے، کرسچین دین کا روپے دین مسیح پر کے اوپر ہے، تو کیا میں اب بھی ان کی خدمت مدارت کروں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا ہاں، جس طرح ایک مومنہ ماں کی خدمت کی جاتی ہے، مسلمان ماں کی خدمت کی جاتی ہے، اسی طرح تیرے اوپر اس کی خدمت کرنا بھی واجب اور ضروری ہے. جب وہ واپس گیا تو پہلے کی نسبت اب اس نے اس کی دیکھ بھال، اس کی خوراک کا خیال، اس کی خدمت کے اور زیادہ بہتر بڑھا دی. تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہوا کہ جب سے تو بے دین ہوا ہے اس کی نظر میں، کہ جب اسلام قبول کیا تو کیونکہ اس کا دین نہیں تھا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اس نے اسلام قبول کیا تو بے دین ہو گیا ہے. تو نے کہا جب سے تو بے دین ہوا ہے اب تو نے میری خاطر مدارہ زیادہ کرنا شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں نے جو دین اسلام قبول کیا ہے تو میں جب اپنے امام کے پاس گیا ہوں تو ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا اپنی ماں کی خدمت و اطاعت اور زیادہ کر. وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ کوئی پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پیغمبر تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد نبوت نہیں آ سکتی، پیغمبر نہیں ہے، ہاں البتہ اولاد رسول میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی گفتگو یا کوئی پیغمبر کر سکتا ہے یا کسی پیغمبر کا کوئی وسیع و جانشین کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ مجھے انہوں نے حکم دیا ہے. تو اب وہ کہتی ہے اگر تمہارے نبی کا دین اتنا ہی اچھا ہے، اس میں والدین کی اتنی اطاعت و خدمت گزاری کی ہے، تو پھر اب مجھے بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھا. اور اس خدمت و اطاعت کی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہو گئی اور اس نے ظہر کے وقت اسلام قبول کیا. اس کے بعد
असर मगरब इशा की उसने नमाज़ पढ़ी और इशा के बाद रात को फौत हो गई और जन्नत में चली गई। इमाम ने इरशाद फरमाया कि ये मुख्तसर जो उसने दीन को कबूल किया और दीन कबूल करने के बाद खुदावंद आलम की वहदानियत के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इकरार कर लिया और इतने थोड़ी मुद्दत में अल्लाह ने उसको जन्नत में आला मकाम अता कर दिया है। तो इस वजह से वालिदैन की खिदमत व इताअत हर हवाले से हमारी ज़रूरी बनती है। यहाँ पर एक मैं बात और अर्ज़ करता चलूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उनके या रसूलल्लाह मैं आपके एक फ़रमान की वजह से हमेशा परेशान रहता हूँ। इरशाद फरमाते कौन सा? कि आपने जो फरमाया कि सकरात के वक़्त जब जानकुनी की हालत होती है, जब इंसान की रूह कब्ज़ हो होती है, तो वो हालत इतनी होती है कि इंसान तड़प रहा होता है, बहुत सख्ती होती है, तो मैं इस वजह से अक्सर परेशान रहता हूँ, तो कोई ऐसा अमल बताया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत आसान अमल है। कहा कौन सा या रसूलल्लाह? कहा कि अगर तू ज़िंदगी में अपने वालिदैन को खुश रख, वालिदैन की खिदमत और इताअत कर, अगर तेरे वालिदैन राज़ी हों तो जब सकरात का वक़्त आएगा, तेरी रूह कब्ज़ करने का वक्त आएगा, वालिदैन खुश होंगे तो वो अगर तेरे लिए दुआ करेंगे तो तेरी रूह इस तरह से कब्ज़ हो जाएगी जिस तरह कोई इंसान को फूल सुंघाया जाता है तो उसकी खुशबू होती है, मुल्कुल मैत रूह कब्ज़ करके ले जाएगा, तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और इसके साथ साथ ये भी फरमाया जो वालिदैन के नाफरमान हैं उनकी सकरात रूह कब्ज़ करते हुए उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ तक ऐसे रिवायत में मिलता है, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ही दौर है कि एक शख्स दुनिया से जा रहा है, उसकी रूह कब्ज़ नहीं हुई, तड़प रहा है, शदीद मुश्किल में है, अज़ाब में मुब्तला है, लोग आके लिए उसके लिए दुआ कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर इतला दी तो सैयदुल अंबिया भी तशरीफ़, जब उसकी हालत देखी तो हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि मुझे बताओ इसकी माँ ज़िंदा है या मर गई। अच्छा, अब कुछ इस तरह की बात जो होती है ना कि रसूल का पूछना, ये बात लोग कहते हैं कि शायद रसूल जानते नहीं, ये बात हम तक पहुंचाने के लिए होते हैं, सवाल और जवाब होते हैं ताकि हम तक वो बात उम्मत तक पहुंच जाए। उनका इसकी वालदा तो जिंदा है। कहा कि वो इस पे राज़ी है या नाराज़? उनका इसकी वालदा तो इससे नाराज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उससे पूछा कि तू बता कुछ चीज़ नज़र आ रही है? उसने कहा जी मेरे सामने दो डरावनी शक्लें हैं जिनसे मैं शदीद खौफ महसूस कर रहा हूँ और मैं तड़प रहा हूँ, मुझे अज़ाब नज़र आ रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया इसकी वालिदा को बुलाओ। जब उसकी वालिदा को बुलाया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये अपने बेटे की कैफियत देख रही है, ये तेरी नाराज़गी की वजह से है, इसके ऊपर अज़ाब है, सकरात के वक़्त ये सख्ती है, तो तू इसके गुनाह को मुआफ़ कर दे। अब नहीं पता कि उस औलाद ने कितना उस माँ को सताया था। माँ उसकी हालत देखकर भी कहती है या रसूलल्लाह अगर आप हैसियत नबी हुक्म देते हैं तो मेरी हज़ार जाने कुर्बान, लेकिन वैसे मुझे इरशाद फरमाते हैं तो जो इसने मेरे साथ जुल्म व ज़्यादती की है मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसको मुआफ़ करूँ। इरशाद फरमाया सहाबा कराम को आप ऐसे करो, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करो। वो पूछती है या रसूल लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी करवाना चाहते हैं? कहा इसलिए लकड़ियाँ इकट्ठी करवाना चाहता हूँ, लकड़ियाँ इकट्ठी करवा के यहाँ आग जलाऊंगा और आग में तेरे मैं बेटे को वहाँ पे डालूंगा ताकि उसमें जल जाए। उसने कहा या रसूल मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया की आग में अपनी औलाद और बेटे को जलते हुए तो बर्दाश्त नहीं कर रही, लेकिन मुआफ़ न करके ना फरमान इसको बनाकर तू भेज रही है और क़यामत और जहन्नम की आग में जलाना चाहती है। माँ ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके सदक़े में इसको सब कुछ माफ़ करती हूँ। तो इसलिए देखना चाहिए बच्चों को, नाज़रीन को, कि छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी मामूली बातों से वालिदैन से नाराज़ और घर से बाहर चले जाए, दूर चले जाते नहीं, ये वो एक अजीम सरमाया है वालिदैन के पास। खुदा और रसूल के बाद ये अजीम नेमत है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सी सिफ़ात अल्लाह ने अपनी यानी माँ में रखी हैं जो अल्लाह की सिफ़ात हैं। अल्लाह रसूल की इताअत के बाद, अल्लाह रसूल की इताअत के बाद सबसे अजीम इताअत जो है वो वालिदैन की। तब सब आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। आप अगर ये बता दें कि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए मगरबी अक़वाम की, मगरबी माशरे की तक़लीद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि वालिदैन ख़ुद ये नसीहत कर रहे होते हैं, बच्चों को ख्वाहिश भी रखते हैं कि उनकी जैसी आदत तो खसाइल जो है वो बच्चे अडॉप्ट करें। वो यकीनी तौर पर बहुत सी चीज़ों में हमसे आगे हैं, लेकिन जो वालिदैन के अक़दार वहाँ पर हैं वो यहाँ पर कहीं ज़्यादा हैं। तो जब बात यहाँ पर आके पहुँचती है तो फिर वालिदैन जो वो बर्दाश्त नहीं करते ये चीज़ें। तो आप समझते हैं कि ये तक़लीद भी एक बड़ी वजह बन सकती है कि अब वालिदैन की नाफरमानी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है?
دیکھیں جدید نظام تعلیم نے جہاں انسان کو بہت سی سہولتیں دی ہیں وہاں ایک المیہ یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ جدید تعلیم نے انسان کو انسانیت سے ہی بیزار کر دیا ہے۔ سائنسی ترقی نے بہت سہولتیں دی انسان کو، اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس سائنسی ترقی نے انسان کی قدر کو کم کر دیا ہے۔ یہ جو پچھلے بات کر رہے تھے محبت کی شادی، میں تو خود کہتا ہوں کہ محبت کی شادی ہونی چاہیے، لیکن اختیار بچوں کے پاس کیسے آ گیا؟ یعنی کہ بچہ میٹرک کی محبت علیحدہ کرتا ہے، ایف ایس سی کی علیحدہ کرتا ہے، اور یونیورسٹی میں آنے تک اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، وہ 8 محبتیں پہلے ہی کینسل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر یونیورسٹی میں بھی آگے پر سمیسٹر محبت چلتی ہیں اس کی۔ تو اس لیے یہ شادی کا جو اختیار ہے ولی کی ذمہ داری، اسلام نے ولی کو کہا ہے، ولی دنیا میں والدین پہلے آئے ہیں، ترجبات مشاہدات زیادہ ہیں۔ اب جو دوسری آپ نے بات کی نا مغرب، بدقسمتی سے یہ پاکستان اسلام کے نام سے لیا گیا، لیکن یہ مغرب زدہ معاشرہ ہے، اسلام فراموش معاشرہ ہے، مذہب فراموش معاشرہ ہے۔ اس کے اندر ہم ہر انسان دوسرے کو برا سمجھ رہا ہے، دوسرے پر تنقید کر رہا ہے، والدین بچوں میں خامیاں نکال رہے ہیں اور بچے والدین سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو یہی غالب نے کہا تھا کہ عمر بر غالب یہی بول کرتا رہا، عمر بر غالب یہی بول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتا رہا۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مغرب کا نظام اتنا اچھا ہوتا تو وہاں والدین اولڈ ہاؤسز میں ہوتے۔ یہ نظام اسلام نے ایک والدین کو کلیدی مقام اختیار کی ہیں۔ اللہ کے لیے والدین بھی اپنے مقام کو سمجھیں اور بچے بھی سمجھیں کہ والدین کی مشاورت اور والدین کی رہنمائی کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم کچن میں موجود ہیں اور یہ وقت جو ہوتا ہے وہ افطاری کے نزدیک کا وقت، یہ کچن کے کام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور گھر میں رہنے والی بھی جتنی بھی خواتین ہیں وہ بھی اس وقت زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں، اور فائزہ کا بھی یہ والا ٹائم جو ہے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے۔ فائزہ آج آپ بنا رہی تھی یخنی پلاؤ، چاکلیٹ کیک اور یہ شیک ہے ہمارے پاس۔ جی، یخنی پلاؤ کی ریسیپی تو میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دی تھی۔ چاکلیٹ کیک کی جو فراسٹنگ کی ریسیپی تھی، جو فج تھی، وہ بھی میں نے شیئر کر دی تھی۔ میں چاکلیٹ کیک کی بیس، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اس کو بیک نہیں کر سکی، لیکن میں اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ اچھا، اس ریسیپی کے 2 سٹیپس ہیں۔ ایک سٹیپ جو ہے نا وہ ڈرائی انگریڈینٹس کا ہے، ایک سٹیپ جو ہے نا وہ ویٹ انگریڈینٹس کا ہے۔ جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں اس کی ریسیپی آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں 300 گرام میرے پاس آئسنگ شوگر ہے، 200 گرام فلاور ہے، 70 گرام کوکو پاؤڈر ہے، 12 گرام میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ پاؤڈر اور 6 گرام بیکنگ سوڈا۔ آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اور اس میں آپ نے ڈالنے ہیں ویٹ انگریڈینٹ جو کہ ہے 5 انڈے، 200 گرام آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے اور 200 گرام آپ نے جو ہے نا وہ فریش یوگرٹ ڈالنا ہے۔ کوئی بھی پیکنگ کا یوگرٹ آپ نے اس میں یوز نہیں کرنا، آپ کا کیک بہت ڈرائی ہوگا کیونکہ پیکنگ کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں۔ دونوں کو اچھے طریقے سے 2 سے 3 منٹ کے لیے بیٹ کریں اور پھر آپ اس کو 180 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بیک کریں 35 سے 40 منٹس کے لیے، اور جو فراسٹنگ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ اس کے اوپر لگانے کے بعد آپ اس کو سرو کریں۔ آج میرے پاس جو ہے وہ اوریو شیک ہے۔ اگر آپ اوریو شیک نہیں لینا چاہتے تو کسی بھی بسکٹ کا آپ شیک بنا سکتے ہیں، جو بسکٹ آپ کو پسند ہے۔ اچھا، میرے پاس یہاں پہ 7 to 8 یہاں پہ اوریوز بسکٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں آدھا کپ کے قریب جو ہے نا وہ ملک پیک کریم ڈال رہی ہوں، اور میرے پاس یہاں پہ شہد ہے، آپ چاہیں تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اوکے، اب سے اس پہ میرے پاس یہاں پہ دودھ ہے، اور دودھ کے ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ آئس کریم ہے۔ ونیلا آئس کریم کا یوز کر رہی ہوں، آپ اس میں چاکلیٹ آئس کریم بھی ڈال سکتے ہیں، اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ کچھ کیوبس جو ہے نا وہ برف کے ہیں، کافی فل ہو چکا ہے لیکن کوئی بات نہیں، ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کرتے ہیں۔ اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اپنے گلاسز میں سرو کروں گی۔ اچھا، میں نے فائزہ آپ بسکٹس کا بتا رہی تھی، بسکٹس کوئی اور فلیور کے بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن آئس کریم بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آئس کریم میں آپ چاکلیٹ یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کرنچ میں پسند ہے آپ کرنچ میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی فلیورز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا یوز کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں جی، بس ہمارا جو ہے جیسے ہی یہ بلینڈ ہوگا ہم اس کو سرو کریں گے، اور میں نے یخنی پلاؤ کو تھوڑے سے فرائز کے ساتھ ویجز کے ساتھ سرو کیا ہے، اور ساتھ میں سوس ہماری ریڈی ہے۔ یہ سوس بہت اچھی بنتی ہے، یخنی پلاؤ کے فلیور کو مزید انہینس کرتی ہے۔ آپ آج کھائیے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یخنی کے پلاؤ کا سوس کیسی لگی۔ جی ڈیلی فائزہ میں آپ کی بنائی ہوئی ڈشز ٹیسٹ بھی کرتی ہوں، اور آپ بڑا اچھا کھانا بناتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے کھانے میں ہوتی ہے وہ پریزنٹیشن کی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ ہی آپ کی تعریف کرتی ہوں، اور ابھی بھی آپ نے جو یہ
اس کی پریزنٹیشن کی ہے وہ بہت اچھی ہے, اور یہیں آپ کی جو ڈرنک ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے. ڈرنک ریڈی ہو چکی ہے, اور آپ اس کو برف کے ساتھ ضرور بنائیے گا, کیونکہ ابھی بہت سے لوگ برف کا استعمال نہیں کرے, لیکن اس ڈرنک میں برف کا استعمال ہوگا. اور اب موسم کا تقاضا بھی ہے کہ آپ ٹھنڈی ڈرنکس کا استعمال زیادہ کریں. ابھی ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو رضا کوشا کے بچے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے. ہیو اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو روزہ کوشا کے بچے بھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہوں گے, اور بچے ہمارے پاس موجود ہیں. اور آج ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ بچے آئے ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا رمضان المبارک کیسا گزرا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام منت زہرا ہے. منت زہرا, ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے آپ کا, اور خود بھی بڑی پیاری ہیں آپ. منت زہرا, آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ پریپ میں ہیں. روزہ ہے آپ کا؟ اچھا, کیسا گزر ہے رمضان اس بار؟ اچھا. انجوائے کرتی ہیں رمضان کو؟ سحری میں, افطاری میں فرمائشیں کرتی ہیں ماما سے کہ یہ بننا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, ڈیلی کرتی ہیں؟ اچھا, آپ کو کیا پسند ہے سب سے زیادہ, کیا کس کی فرمائش زیادہ کی جاتی ہے بھائی؟ میں مما کو کہتی ہوں میرے لیے چپس بنائیں. چپس بنائیں؟ پھر ماما بناتی ہیں. اچھا منت زہرا, کوئی آپ نعت سنائیں گی اچھی سی؟ سنائیے, مائک پکڑ لیں. بسم اللہ, سنائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا دا دونوں جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ بڑی اچھی نعت آپ نے پڑھی ہے منت زہرا. ابھی مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ کون موجود ہے؟ السلام علیکم. مائک پکڑ لیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ارتضیٰ عدنان. سوری, ارتضیٰ. ارتضیٰ عدنان. ارتضیٰ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. ٹھیک ہیں. روزہ رکھا ہے آپ نے؟ ارتضیٰ کا پہلا روزہ ہے آج؟ جی. اچھا, تو کیسا گزر رہا ہے ارتضیٰ روزہ؟ ٹھیک. پہلا روزہ آپ کو پتہ ہے کبھی لائف ٹائم بھولتا نہیں ہوتا کسی کو بھی, تو آپ کے لیے بھی جو یہ روزہ ہے بڑا یادگار ہونے والا ہے. کیا فرمائشیں کر کے آئے ہیں ماما سے کہ کھانے میں مجھے یہ چاہیے, افطاری میں یہ لازمی بنائیں, کیا کہا ہے؟ جی سوچ رہے ہیں ارتضیٰ بھی سب کچھ بنائیں. اچھا ارتضیٰ, کوئی نعت سنائیں گے؟ سنائیے. یا اچھا ارتضیٰ, ابھی میں دوبارہ آپ سے سنتی ہوں. یہاں پہ کون موجود ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک پکڑ لیں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک. کیا نام ہے؟ غازی محمود. اچھا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. روزہ رکھا ہے آپ نے؟ جی. کیسا گزر رہا ہے روزہ؟ اچھا. اچھا گزر رہا ہے. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 2 کلاس میں ہیں. کوئی نعت سنانا چاہتے ہیں, کوئی تلاوت سنائیں گے؟ جی. چلے جلدی سے سنا دیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ جس کے لیے فردوس جی سجی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ماشاءاللہ. ابھی ارتضیٰ آپ سے بھی نعت سنی ہے میں نے, آپ یاد کریں. آگے کیا یاد ہوگی بتائیں. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا, میں آ کے دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ماشاءاللہ. یہاں پہ کون ہے بھیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں. کس نے تیار کیا آپ کو؟ ماما. ماما نے تیار کیا. خود ہی فرمائشیں کی تھی کہ ماما آج مجھے اسپیشل تیار کریں. جی. اچھا, تو کیا نام ہے آپ کا؟ عنایا عدنان. عنایا عدنان. عنایا کون سی کلاس میں ہے؟ میں 4th. 4 کلاس میں.
تو کیسا گزر رہا ہے اس بار رمضان؟ بہت اچھا. اچھا، ہر بار اچھا گزرتا ہے. پہلا روزہ تو نہیں ہوگا، آپ یقینی طور پہ پہلے بھی روزے رکھ رہی ہیں، تو اس بار رمضان اچھا گزرا ہے. اسکول جا رہی ہیں کہ چھٹیاں ہیں اسکول سے بھی؟ اسکول جا رہی ہوں. اچھا، روزے رکھ کے یہ تو نہیں دل کرتا کہ بس اسٹڈیز نہیں کرنی ہو، بس چھٹیاں کر کے آرام کریں گھر میں؟ نہیں. اچھا، کون سی کلاس میں؟ 4 کلاس میں. اور کیا ایم کیا ہے عنایا آپ کا، کیا بننا ہے بڑے ہو کے، کیا سوچا ہے؟ مجھے کمپیوٹر اچھے لگتے تو میں سافٹ ویئر انجینئر. ارے واہ ماشاء اللہ، سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے تو بہت ڈیفیکلٹ فیلڈ ہوتی ہے اور بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے. کر لیں گے آپ؟ جی. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک پکڑ لیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے؟ ارج بطول. ایرج بطول. ایرج کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 کلاس میں ابھی. اور روزہ رکھا ہے؟ سارے روزے رکھ رہی ہیں؟ ہاں جی. کہ پہلا 2-3 تھوڑے سے چھوڑے. تھوڑے سے چھوڑ دیے تھے اسکول کی وجہ سے؟ پھر ماما نے اٹھایا ہی نہیں ماما نے. چلیں کوئی بات نہیں. اچھا، آپ 2 کلاس میں. ایرج کون سے سبجیکٹس پسند ہیں آپ کو؟ کیا کرنا ہے آگے لائف میں، کیا سوچا ہے؟ مجھے آرٹ پسند ہے اور میں بڑے ہو کے ایک ڈاکٹر. اچھا، آرٹس پسند ہے. اگر ڈاکٹر بننا ہے پھر تو آپ کو سائنس پڑھنی پڑے گی. پڑھ لیں گی؟ پسند ہے سائنس آپ کو. کون سے اسکول میں؟ دی پنجاب اسکول میں تھی، اب اسپرٹ اسکول میں چلی گئی. اچھا، اسپرٹ میں چلی گئی ہیں. کوئی نعت سنائیں گی؟ سنائیے. اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روئے ایمان. نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. کیسی ہوائے عشق چلی، ختم ہوئی نفرت دل کی، بانٹ رہے ہیں پیار سبھی، سحری ہو یا افطاری. اللہ تیرا ہے احسان، ایک ہوئے سارے انسان، سج گئی گھر کی دسترخوان. نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. مائک آگے پاس کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ابر ثاقب ہے. سوری، ابر ثاقب. اچھا، ابر ثاقب کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں 2 کلاس میں. 2 کلاس میں ہیں. اور رمضان کیسے گزر رہے ہیں اس بار آپ کے؟ آنٹی بہت زیادہ اچھے گزر رہے ہیں. اچھا ابر ثاقب، یہ بتائیں کوئی نعت سنائیں گی؟ ہاں جی. سنائیے. ہم نے جی جی یاد کر رہی ہیں، ابھی بھول گئی ہیں؟ یاد نہیں آ رہی. چلیں آپ سے بعد میں سنتے ہیں. عنایا سے ہم کوئی نعت سن لیتے ہیں. عنایا نعت سنائیں گے آپ؟ مائک پکڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا من صلیت بکل الانبیاء، یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من الفت قلوبا بالاسلام، یا حبیبی یا شافعی یا رسول اللہ، بأمی و ابی فتیتک سیدی، صلاة و سلام علیک یا نبی، حبیبی یا محمد، اتیت بالسلام والہدى محمد، حبیبی یا محمد، یا رحمت للعالمین یا محمد، صلی اللہ علیہ خاتم الانبیاء. تھینک یو سو مچ عنایا. اور یہ گورمی کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. اور یہ جی منت زہرا کے لیے گفٹ ہے. اور یہ گفٹ جو ہے آپ کے لیے ہے. اور آپ کو ساتھ بتا دوں کہ ملٹی فارم کی جانب سے بہت ہی اچھی ایک آفر لگائی گئی ہے اور آپ چاند رات تک اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوئی بھی اپنا پرانا میٹرس لے جا کر آپ نیا میٹرس وہاں سے خرید سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. ابھی ایک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو لیے چلیں گے شہر عقائد. آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر ابھی افطاری کے حوالے سے کیا کیا تیاریاں جا رہی ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت سحر. اللہ حافظ. رمضان